रोब कपड़ों का नहीं होता, रोब किरदार का होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह बेहतरीन मुसलमान कौन है? तो हुजूर ने फरमाया जो सलाम लेने में पहल करे और खाना ज्यादा खिलाए, खाना खिलाए, जो जिसका मिजाज हो खाना खिलाने का। तभी न जन्नत की तड़प न दोज़ख का खौफ, मैं तो तेरी मुलाकात के शौक में रोता हूं, कभी मिलना। दिल काले नालो मुंह काला चंगा, दिल काले नालो मुंह काला चंगा, पर जे कोई रमज पछाणे मर मरा के पहुंचे आ हुण ना वेख के बूहा ढो, साडे कोल नहीं गल्लां दो, अपना कर या साडा हो। एक बात कहने लगा हूं, इसे याद रखना। मेरे आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, हसद करने वाला बंदों पर एतराज नहीं करता, अल्लाह पर एतराज करता। वो कहता है अल्लाह उसे क्यों दिया है, इतना क्यों दिया है, माज़अल्लाह वो अल्लाह की तकसीम पर एतराज करता। हसद करते हो बेचैन रहोगे, हसद आपके दिल को तड़पा के रख दे, छोड़े। अल्लाह बड़ा करीम है, जिसको जहां चाहता है वहां बिठा देता है। आप कतन इस बहस में ना पड़े कि अल्लाह ने किसको कितना दिया है, कब दिया है, क्यों दिया है, वो बड़ा बेनियाज है। हसद आपको तबाह करेगा। दुनिया में पहला गुनाह जो हुआ था वो हसद था। इबलीस ने हजरत आदम से हसद किया, कहने लगा मैं बेहतर हूं, सरदारी इसको मिल रही है, तो ये तो अल्लाह को पता है ना किसको देनी है। लड़ाइयां होती है ना घरों में, उसकी वजह खामद होता है, बीवी नहीं होती। ये बात घर जाके बताना कि आज उन्होंने कहा। लड़ाई की वजह कौन होता है? ना बोलो तुसी, पर मैं तो आख ही छड़िया है, वो तो रिकॉर्ड हो गया है। लड़ाई की वजह कौन है? हाँ, जेड़े बातें लड़ते ने वो कूदे ही नहीं पे। वजह कौन बनता है जी? क्यों भला? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत की अकल आधी है तो तेरी तो पूरी है ना। तो इसका मतलब है लड़ाई अगर बच सकती थी तो मर्द की वजह से बच सकती थी, घर में अमन हो सकता था। कहते हैं ये बड़ी बेवकूफ है, मेरी सुनती नहीं। तो मैंने कहा जो उससे बहस कर रहा है वो सियाना है? बोले जो बहस कर रहा है वो अक्लमंद है? बंदा तो चलो था वो दानश्वर शेक्सपियर, बातें बाज़ौक़ात उसकी कुछ ऐसी हैं। उससे किसी ने पूछा था औरतों से कौन जीत सकता है बहस में, तो उसने कहा था वो जो उनसे बहस ना करे, जो उनसे बहस है। तो भाई तू वजह इसलिए कि हौसला तो तू नहीं करना था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीबी टेढ़ी लकड़ी है, सीधी करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। सीधी तो फिर कितना बेवकूफ है जो पत्थर से सर रगड़ रहा है, कितना नादान है जो ये हरकत कर रहा है, दरिया में छलांग लगा के कहता है डूबूंगा नहीं। तो भाई हौसला पैदा करे, हिल्म पैदा करे। बहुत सारी ऐसी बातें करेगी जिसमें इश्तियाल आएगा, फटाफट 3 लफ्ज तलाक के दे दिए, अब भागा गया मुफ्ती साहब के पास, ओहो 4 बच्चों का क्या बनेगा। और ये बात पक्की है कि बच्चों को सिर्फ उनकी मां ही पाल सकती है, उनकी मां। और बात मुझे नहीं भूलती, एक शख्स ने बीवी को तलाक दे के दूसरी शादी की। उसका बेटा था 10 साल का। तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटे बता पुरानी अम्मा सही थी या ये सही है? उसने कहा नहीं अब्बा वो तो झूठ बड़े बोलती थी, ये सही है। वो झूठी थी, वो झूठ बड़े बोलती थी मेरी सगी अम्मा, ये सच बोलती है। उसने कहा वो कैसे? कहने लगा इसलिए कि मैं कोई शरारत करता था तो मेरी सगी अम्मा मुझे थप्पड़ मारती थी और कहती थी तुझे रोटी नहीं देनी, जा दौड़ जा घर से। तो मैं दौड़ जाता था तो झूठ बोलती थी नहीं देनी, फिर आधे घंटे के बाद मुझे ढूंढने लग जाती थी, ढूंढ के लाती थी, फिर मेरी मिन्नत करती थी, फिर मुझे कहती थी ना मुझे सताया कर, फिर मेरा माथा चूमती थी, फिर मेरी मर्जी का खाना बना के देती थी, फिर मेरे मुंह में लुकमे डालती थी। झूठी थी, पहले कहती है नहीं देनी, फिर पीछे भागती है। ये सच्ची है, मैं शरारत करता हूं तो थप्पड़ मार के निकालती है, फिर मैं मिन्नतें करता हूं पर रोटी नहीं देती, पैर पकड़ता हूं नहीं देती, सच बोलती है, अपनी बात पे डट जाती। ओ भाई बच्चे उसकी मां ही पाल सकती है, तूने 3 जुमले कहते सोचा ही नहीं, तेरा क्या गया? तो ये तो नई बीवी मिलेगी,
اور اس کا بھی کیا گیا, اس کو بھی شاید شوہر مل جائے. ان پھولوں کی پرورش صرف ان کا مالی کر سکتا ہے, دوسرا کر سکتا. تو نے حوصلہ ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے غلطی بی بی کی تھی, پر تو مرد تھا نا, تیرے پاس تو دلیری تھی. فٹافٹی 3 طلاق کے جملے کہہ دیے. اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جائز کام بڑے ہیں, پر طلاق جائز تو ہے, پر میرے رب کو پسند نہیں, اللہ کو پسند. تو نے مالی بگا دیا جس نے تیرے گھر کا باغ سینچنا تھا. تو بھائی یہ حوصلہ نہیں. درجنوں طلاقیں, 20 کیس, اور ابھی وہ شادی کے پورے کپڑے نہیں پہنے تو طلاق پہلے. اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ نہیں, صبر نہیں, رضا نہیں. ہم احساس نہیں کرتے. اگر تو یہ سمجھ جائے کہ بس اللہ نے جو میرے لیے بہتر سمجھا مجھے دے دیا, صحیح ہے, میری آزمائش ہے, کیا ہے, کچھ ہے جو اس نے بہتر سمجھا مجھے, اس نے, پھر تو سکھی ہو جائے, تیرے لیے جینا آسان ہو جائے, پھر تو بہت ساری پریشانیوں سے, آزمائشوں سے دور ہو جائے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں حوصلہ. اگر کسی کے پاس کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اسے صحیح راہ دیتا ہے, جو اچھا مشورہ دیتا ہے, جو خیر کی بات بتاتا ہے, حضور فرمانے لگے کسی مسلمان بھائی کو حکمت کی بات بتا دینا یہ تیری طرف سے اس کے لیے بہترین تحفہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے خوف سے رویا اور اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے اس کی پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ گیلی ہو گئی, تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا, اللہ یا تو مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا فرما دے. تو اللہ جل شانہ اس بال کو تو آنکھ سے نہیں نوچے گا, بلکہ اس شخص کو اللہ جنت عطا فرما دے. مٹی دے تے مٹی رہنا ہی ایویں کادی بلے بلے, اج مٹی دے اوتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے. بیٹیوں کو معاف نہیں کرنا پڑتا, معاف بہو کو کرنا پڑتا ہے. کر کے تو دیکھو نا یار. ایک معیار ہے بیٹی کے لیے, وہ بیاہ کے کسی جگہ گئی ہے, اس کی شکایت آئی ہے, تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ابھی بچی ہے, سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی. یہ جواب بنائیں بہو کے لیے. اگر وہ غلطی کرے, اس کی ساس شکایت کرے, اس کا خامن شکایت کرے, تو یہ بہو کے لیے بولیں کہ ابھی بچی ہے, سیکھتے سیکھتے. یہ بہو کے لیے بات کریں کہ بچی ہے, سیکھتے سیکھتے. یہ بہو کے لیے ضرورت ہے اس کی. بیٹی کے لیے تو اس کی ضرورت, بیٹی غلطی کرے تو اس کے وکیل بن جاتے ہیں. ساری زندگی ساس سسر اپنی بیٹی کے وکیل رہتے ہیں اور اپنی بہو کے جج بنے رہتے ہیں. اس کے لیے فیصلے سناتے ہو, اس کی وکالت کرتے ہو. یہ بیٹی نہیں کسی کی, اس کے جج بن گئے ہو, اس کے حق میں فیصلوں کا اعلان ہے, اس کے لیے وکالتوں کا اعلان ہے. چھ معنی دار. مسلمان کا یہ اخلاقی رویہ نہیں ہوتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سبق دیا ہے, جو قریب رہنے والے ہیں انہیں تو معاف کرنا ہے, دوسرے کو تو معاف کرنا ہی نہیں پڑتا. اپنوں کو ہی تو معافی کی ضرورت ہوتی ہے, چونکہ اپنوں نے ساتھ رہ. ہر ایک کے تو گلے لگ کے رونے کو بھی دل نہیں کرتا, سب کے گلے لگ کے نہیں رویا جاتا. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے ہوتے ہیں. درد ماہیدہ جدوں پانی منگے تے میں کھو نینا دے گیڑا, دل کردا تینوں سامنے بٹھا لا تے پھر کوئی درد پرانا چھیڑا. کس طرح اپنے دکھ ہر بندے کے سامنے کھول کے رکھے. ہوتا نہیں. روح کا روح سے رشتہ ہوتا ہے, جب روحیں آپس میں ملتی ہیں تو پھر آنسو بہتے. تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ حضور بتلائیے. تو داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کی حدیث سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند نوجوان کی توبہ ہے. چڑھتی جوانی ہو, طاقت ہو, گناہ کرنے کی پوری قوت ہو, پھر بھی وہ توبہ کرے, تو میرے مالک کو سب سے زیادہ یہ چیز پسند ہے. حضرت عمر نے کہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے, کنز المال میں موجود ہے. میں حوالہ دکھا سکتا ہوں پر میں نہیں کہہ رہا, پھر کہہ رہا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کسی شخص کی نماز اور کسی شخص کا روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ہاں فرماتے ہیں کسی کا نماز روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. فرمایا چاہے وہ روزہ رکھے, چاہے وہ نماز پڑھے, جب تک وہ امانت دار نہیں اس کا کوئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے, دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح دریا بہ رہا ہو
اور کوئی آدمی اس میں انگلی ڈبوئے، جتنا پانی اس کی انگلی کو لگ گیا یہ دنیا ہے، اور جو باقی ٹھاٹھے مارتا دریا پیچھے ہے، سمندر پیچھے ہے، وہ سارا آخرت ہے۔ باپ کی خدمت اور ماں کی خدمت سب کے حصے میں نہیں آتی، یہ رب جسے محبوب رکھتا ہے اسے یہ موقع عطا کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے جسے بوڑھا باپ ملے اور وہ نوکری کرے، خوش قسمت ہے جس کو بیمار ماں ملے اور وہ نوکری کرے۔ ایک شخص نے کہا جناب اس نے لمبے بال رکھے ہوئے تھے، بال کندھوں تک، مرد اگر زلفیں سمجھ کے رکھے تو کندھوں تک، بلکہ کندھوں سے بھی تھوڑے اوپر ہی بہتر ہے، کندھوں کے نیچے یوں بال لٹکائے ہوئے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا بال کٹواؤ، کندھوں تک جائز ہے۔ کہنے لگا میرے پیر نے بھی رکھے ہوئے۔ فاضل بریلوی نے ایک جملہ کہا، اور آج جتنے لوگ یہ جملہ یاد رکھ لیں اور سنائے ان لوگوں کو جو بھانت بھانت کی بولیاں بولتے اور ہمارے کھاتے پڑتے، کہا جی میرے پیر نے بھی رکھے۔ ایک جملہ اعلیٰ حضرت کا ہزاروں لیکچروں پر بھاری ہے۔ فرمانے لگے کیا کہا؟ تیرے پیر نے بھی رکھے؟ فرمایا شریعت نبی پاک کی چلے گی، تیرے پیر صاحب کی نہیں چلے گی، شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، تیرے پیر صاحب کی سنبھال کے رکھ۔ اگر تیرے پیر نے رکھے ہوئے تینے کٹوا، وہ فعل حرام کرے گا تو تو بھی کرے گا، بالکل کسی صورت بھی درست نہیں ہے، منع فرما دیا 100%۔ ہمارے ایک دانشور ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری نبی پاک نے غریبی کو عزت دی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میرا ایک دن دل کیا تھا کہ یہ دولتیں چلی جائیں میں غریب ہو جاؤں، حالانکہ امیروں کا کبھی غریب ہونے کو دل میرا کیا تھا کہ کس طرح؟ فرمانے لگے ایک غریب صحابی حضرت سعد انصاری نبی کریم کی بارگاہ میں ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے جب نبی پاک کے سامنے ہاتھ کیے نا ملانے کے لیے، قربان جائیں، انہوں نے ہاتھ پیچھے کرنا چاہا پر میرے نبی نے ان کا ہاتھ تھام لیا، حضور نے زور سے پکڑ لیا۔ انہوں نے ایک دفعہ چاہا، پھر اصل میں آپ سمجھے نہیں نا میں کیا کہہ گیا ہوں، یعنی حضور نے ہاتھ تھام لیا، یعنی نبی کریم نے ان کا اپنے دست مبارک سے ہاتھ پکڑ لیا۔ صحابی خاموش ہو گئے، حضور نے پھر ان کا ہاتھ کھولا، فرمایا یہ کیا ہے؟ تو وہ رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور بچے زیادہ ہیں، مزدور آدمی ہوں، پھاوڑے کے ساتھ، کدال کے ساتھ، کئی کے ساتھ کام کرتا ہوں، یا رسول اللہ یہ نہ چھالے پڑ گئے میرے ہاتھوں پہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کائنات نے، دھرتی نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ جس رسول کے قدم چومنے کے لیے جبریل جھکے، اس محبوب نے مزدور کا ہاتھ چومنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں غریبی کو وہ عزت ملی کہ میرا بھی دل کرتا تھا غریب ہو جاؤں، دل کرتا تھا یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دی، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ پتہ ہے بندہ نیک کون ہوتا ہے؟ جس کی تنہائی نیک ہوتی ہے، جو اکیلے میں نیک ہوتا ہے، تنہائی جس کی پاک صاف ہوتی ہے، اصل میں وہ بندہ نیک ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں نا بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا، تمہارے پاس سہولت آئی ہے موبائل کی، تمہارے پاس سہولت آئی ہے انٹرنیٹ کی، لیکن دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہاری تنہائی ناپاک نہ ہو جائے، دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہارا وہ اکیلے میں جو تمہارا رب رسول سے رشتہ جڑنا چاہیے تھا، سجدے کا نور ہونا چاہیے تھا، اچھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی، وہ میلا کچیلا نہ ہو جائے۔ تنہائی جس بندے کی پاک ہوتی ہے وہ نیک ہوتا ہے۔ محفل میں تو ساری اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، محفل میں تو سارے لوگ ہی نیک ہوتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ تھا ایک بڑا سفید رنگ کا، اس پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ معاملہ کھول کر بیان کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے وہ راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں، لیکن فرمایا ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ان کا نقصان یہ ہے، گھاٹا اور خسارہ یہ ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو رب کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، دین کی حدوں کو توڑتے ہیں، تنہائیوں میں رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے
کہ وہ جو لوگوں کے بیچ نیکیاں کی ہوتی ہیں, نمازیں پڑھی ہوتی ہیں, عبادتیں کی ہوتی ہیں, صدقات کی ہوتے ہیں, وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں. اگر یہ لوگ اپنی تنہائی پاک کر لیں تو ان کی باقی ساری عبادتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی. اپنی تنہائی پر توجہ دیں. اپنی بالخصوص نوجوانوں, میری آپ سے بڑی درد مندانہ اپیل ہے, اپنی تنہائی میں نا رب کی بارگاہ میں حاضر ہو, اچھے ارادے کرو, اچھی منصوبہ بندی کرو, لمبی دعائیں مانگو. اکیلے جب ہو تو پھر نہ وضو کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو. دلوں کو قوت ملے گی, حافظے مضبوط ہوں گے تمہارے چہروں. عجیب بات ہے نا, عجیب ظلم ہے نا کہ ایک بچہ رات کو اس لیے کھانا نہیں کھا رہا کہ اس کی مرضی کا پکا ہوا نہیں, اور ایک طرف میرے ہی وطن میں اس ویڈیو نے بھی میری چیخیں نکلوا دی جس میں ایک بیٹی, اور اس کی عمر بھی بالکل اتنی ہے جتنی میری بیٹی کی عمر ہے, اس سے وہ صحافی پوچھتا ہے پاؤں اس کے ننگے ہیں اور پاؤں پہ کیڑے چڑھ رہے ہیں, پانی جو چاروں جانب ہے. تو اس سے پوچھتا ہے پتر کیا چاہیے؟ وہ کہتی ہے صرف روٹی کھانی, کوئی مطالبہ نہیں, کوئی مطالبہ نہیں. روٹی دا دو کھنا پوچھو, یہ روٹی بندہ کھا جا دیجیے, روٹی بندہ کھا جاتی. تو وہ سوسائٹی کس طرح سکون پائے گی کہ جو اپنے بچوں کے لیے تو ہر روز رنگ برنگی چیزیں خرید کے لائے, اور بالکل ان کے 5-7 گھنٹے کے فاصلے پر وہ لوگ بھی موجود ہوں جو کہیں صرف ایک ٹائم روٹی مل جائے. تھوڑا سا نا جو لوگ خاموش ہوتے ہیں وہ وفادار ہوتے ہیں, اور ایک مقام پہ جو ہمیں سمجھایا نا, جو بندہ خاموش ہو وہ حکمت والا ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہو گئے تو بالکل چپ کر گئے تھے, خاموش ہو گئے تھے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شور بڑا کرتے ہیں, اور شور کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. بیماری اپنے وقت پہ جاتی ہے, شور کرنے سے کم نہیں ہوتی, رونے دھونے سے کم نہیں ہوتی. دل اگر صاف نہ ہو تو بھی مالک نیکیاں قبول نہیں کرتا. پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی, تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا. اے سارے وجود دے دھون دے نالوں اکو تولا ہے ٹکڑا دل دا. یہ جو پاکیزگی ہے نا دل کی, یہ نہ ہو تب بھی نیک اعمال اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روٹی پیش کر کے عرض کرنے لگی, یا رسول اللہ کئی دنوں کے بعد علی تھوڑی سی گندم لائے تھے, پیسی ہے تو ایک کی روٹی پکی ہے, 2-3 لقمے میں نے کھا لیے تھے تو مجھے آپ کا خیال آیا, تو حضور میں یہ روٹی لے کے آئی ہوں. اللہ کے محبوب نے روٹی اپنے دستے مبارک پہ رکھی, ایک ٹکڑا ایک لقمہ توڑ کے منہ کے قریب کیا, پھر سیدہ کی طرف دیکھ کے فرمایا پتر 3 دن میں نا 3 دن اور 3 راتوں میں یہ پہلا لقمہ ہے جو تیرے باپ کے گلے سے گزرنے لگا. یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں, یہ پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. جو بندہ زیادہ دیر تک سوتا رہے نا, صبح اے سی بڑا بہترین لگا ہوا ہے اور بیڈ بڑا شاندار ہے اور تکیے 4 پڑے ہوئے اور کام ہے کوئی نہیں, دولت بڑی ہے. جب بندہ زیادہ سوتا ہے نا تو ہمارے ڈاکٹر ہمارے اطباء یہ کہتے ہیں کہ جو زیادہ سو کے اٹھتا ہے نا سویرے دیر تک, وہ جب اٹھتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے 2-4 بندے میری ٹانگیں دبائیں, حالانکہ زیادہ سو کے اٹھا ہے. اور آپ کو دنیا میں وہ لوگ بھی ملیں گے کہ جو صرف 25 منٹ کے لیے لیٹے ہیں اور 25 منٹ کے لیے انہوں نے آنکھ بند کی ہے, لیکن جب اٹھے ہیں تو اللہ نے ان کی طبیعت کو اشاش بشاش کر دیا ہے. پڑھ لینے دو آج احمد فراز کا شعر, ایک کلیجے کا درد ہے, پڑھ لینے دو. اس نے کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے, مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب, اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز, کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. محبوب فرمانے لگے لوگوں یاد رکھنا قیامت قائم ہوگی. ان جملوں کا حسن ملاحظہ کر لیں. فرمایا قیامت قائم ہوگی, تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے, اور فرمایا تمہارا رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. یہ خطبہ حجت الوداع میں کریم نے فرمایا. صبح تم اٹھے
کیا عمل کیا اللہ پوچھے گا. کسی سے ملاقات ہوئی, طرز کیا تھی, سوچ کیا تھی, اللہ پوچھے گا. لین دین میں کیا معاملات تھے, تمہارے اعمال کے, اللہ سے ملاقات ہوگی, وہ کھڑا کر کے پوچھے گا. اور حدیث میں کئی جگہ پہ حضور نے فرمایا وہ تم سے سوال کرے گا, تمہیں جواب دینا ہے. میرے عزیز بھائیوں, تیار رہنا چاہیے, تیار. ہم نا منت کرتے ہیں آخری دن ہو نا, تنخواہ دار لوگ کہتے ہیں یار یہ آخری ایام چل رہے ہیں, کوئی خرچہ نہ بتاؤ, اس لیے کہ حساب کے متھے لگنا ہے. آخری دنوں میں, بجٹ کے دنوں میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ حساب دینا ہے. جب رب سے ملاقات کریں گے اور وہ حساب مانگے گا, کتنا مشکل کام ہے. اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جس سے اللہ نے حساب مانگا وہ تو الجھ گیا, دعا کرو وہ حساب مانگے ہی نہ, بے حساب ہی بخشش فرما دے.